खाला का बेटा दुबई गया तो जैसे ही वो पैसे भेजने लगा तो खालदा ने हर चीज़ को ताला लगा दिया और पोते दूध गोश्त खाने को तरस गए। और जब इसकी बेटी आती तो इसे थैले भर भर कर चीज़ों के देती और इनके लिए गोश्त पकाती तो पोते हसरत भरी नज़रों से इनको देखते। एक दफ़ा बहू ने अपने बच्चों को थोड़ा सा सालन दे दिया तो खालदा ने प्लेट उठाकर फेंक दी और इनको खूब गालियां दी और बहू और पोतों की हालत फकीरों जैसी कर दी। 2 साल के बाद खालदा का बेटा घर आया तो इसने बेटे के लिए गोश्त पकवाया। जब बाप ने बच्चों के आगे सालन किया तो इसका कलेजा फट गया, क्योंकि खालदा बेगम एयरपोर्ट के लाउंज में खड़े चादर के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी। इसके साथ खड़ी हुई इसकी बहू फातिमा इनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्लियां दे रही थी, मगर खालदा के दिल को किसी तौर पर भी करार ना आ रहा था। आता भी कैसे? इसका बड़ा बेटा और फातिमा का शोहर बासत आज दुबई जाने के लिए रवाना हो गया था। बासत दुबई ना जाता तो और क्या करता? पाकिस्तान की आमदनी में अब इसका गुजारा मुमकिन ही ना रहा था। किराए का घर था और छोटे छोटे 2 बच्चों का साथ, माँ की जिम्मेदारी भी इसी पर थी। एक छोटा भाई था जो अभी तक पढ़ाई मुकम्मल ना कर सका था। ऐसे में बासत का मामूली सी तनख्वाह में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार तिल पर पत्थर रखकर इसने दुबई जाने का फैसला कर लिया। इरादा तो यही था कि वहां जाकर कुछ अरसे में अच्छी रकम कमा कर घर भेजेगा और कुछ जमा कर लेगा, जिसे वापस आकर कारोबार करने में आसानी हो जाएगी। मगर वो ये नहीं जानता था कि इसका जाना इसके छोटे से घराने में कैसी तबाही लाने वाला है। फातिमा के छोटे छोटे बच्चे इसकी टांगों के साथ लिपटे थे। बाप के जाने का दुख इनके चेहरे पर लिखा हुआ था। छोटा बेटा फैसल तो सिर्फ 3 साल का था। बाप जब अपना कैरिज घसीटते हुए अंदर जा रहा था तो वो मासूमियत से माँ से पूछने लगा, मामा, बाबा हमारे लिए खिलौने लेने जा रहे हैं, वो कब वापस आएंगे? फैसल के सवाल पर तो फातिमा का दिल गोया कट कर रह गया था। फैसल से सिर्फ 1 साल बड़ा हादी खामोश था। बासत को गए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। खालदा ने भी आकर खुद को संभाल ही लिया। वापस मुड़ते हुए इन लोगों ने पार्किंग का रुख किया जहां इनके किराए पर लाई हुई गाड़ी खड़ी थी। बादशाह से छोटा काशफ गाड़ी को ड्राइव कर लेता था, इसलिए वो आगे बैठ गया। फातिमा और खालदा पीछे बैठ गईं। फातिमा के दोनों बच्चे भी इसी के साथ ही थे। वापसी के सारे रास्ते खालदा ने फातिमा से कोई बात नहीं की। फातिमा के लिए वैसे भी ये कोई नई बात ना थी। सास की ये नापसंदीदगी तो वो इस दिन से ही जी रही थी जिस दिन बासत इसे अपनी मर्जी से ब्याह कर इस घर में लाया था। खालदा को तो शुरू से ही इस बात का कलक था कि बासत ने इनकी भांजी के मुकाबले में फातिमा को ही क्यों पसंद किया, जो कि एक खैर खानदान से थी। मगर बासत ने कभी इनकी बात को अहमियत ही ना दी थी। वैसे भी अब वो बासत के सामने तो फातिमा के साथ अच्छा रवैया रखती थी, लेकिन असल हकीकत तो फातिमा ही जानती थी। बासत के घर से निकलते ही खालदा बेगम तानों और तशन्नों से इनका जीना मुहाल कर देती थी। अब भी फातिमा दिल में खौफजदा थी कि बासत के मुल्क से बाहर जाने के बाद खालदा बेगम न जाने इसका क्या हाल करेंगी, मगर वो मजबूर थी, लिहाजा खामोश बैठी थी। फातिमा का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। घर वापस आते ही खालदा बेगम ने उठते बैठते फातिमा को सुनाना शुरू कर दिया। न जाने कैसी बीवी ले आया है जिसके कदम ही सब्ज हैं, वरना औरतें तो इतनी नेक बख्त होती हैं कि आते ही शोहरों की कमाइयों में बरकत लगा देती हैं। और एक हमारी बहू है जिसने रही से कमाई ने भी नखुसत डाल दी। मजबूरन मेरा बेटा दूर परदेश के खाक छानने चला गया है। उठते बैठते जब वो इस तरह की बातें करती तो फातिमा का दिल
खून हो जाता। बासत को शिकायत लगाती तो वो डांट देता कि बूढ़ी माँ का ख्याल किया करो, पहले ही इनका दिल तोड़कर मैंने तुमसे शादी की है। दोनों जानब से मलबा बेचारी फातिमा पर ही गिरता। बासत को गए हुए एक माह गुजर चुका था। इसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी और वो बहुत जल्द अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भेजने वाला था। वो दिन भी आ गया जब बासत ने अपनी पहली मर्तबा लंबी रकम पाकिस्तान भेजी। ये रकम इसने छोटे भाई काशिफ के अकाउंट में भेजी थी। इसने लाकर सीधा माँ के हाथ में थमा दी। खालदा बेगम बार बार भूरे और नीले नोटों को गिनती। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसे इनके अपने हाथ में हैं। तभी अचानक फैसल को सुलाकर कमरे से बाहर निकलती हुई फातिमा ने यह मंजर देख लिया। अभी वो खालदा से सवाल करने ही वाली थी कि ये रकम क्या बासत ने भेजी है कि अचानक खालदा बेगम ने इसे देख लिया। उन्होंने तेज़ी से अपने हाथ में मौजूद रकम अपने घुटने के नीचे दबा दी। फातिमा हैरत ज़दा रह गई मगर कुछ ना बोली। खालदा ने फौरन अपने चेहरे के तासुरात सख्त करते हुए इसे कहा कि कब से बच्चे को सुला रही हो, सर में शदीद दर्द हो गया है, एक कप चाय ही बना दो और इसके बाद रात के खाने के लिए कुछ अच्छा सा इंतज़ाम कर लेना। आज फरहत ने भी खाने पर आना है। फरहत इसकी छोटी बेटी का नाम था जो शादीशुदा थी और इसी शहर में ब्याही हुई थी। हर दूसरे दिन माँ के घर आना और फिर यहीं बैठ जाना इसका वतीरा था। फातिमा खालदा से रकम के बारे में पूछना चाहती थी। इसने अपने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाना था और इसी के लिए एडमिशन फीस दरकार थी, मगर इसकी हिम्मत ना हुई कि वो खालदा बेगम से पैसों का सवाल करे। ऊपर से फरहत की आमद ने इसे मज़ीद टेंशन में डाल दिया। वो खामोशी से किचन में जाकर चाय बनाने लगी। खालदा बेगम काशिफ के साथ कुसर पुसर करके कोई बात कर रही थी। फातिमा खालदा बेगम को चाय बनाकर देने के बाद किचन में बर्तन धो रही थी जब काशिफ बाजार से लदा पता वापस आया। इसके हाथ में शापर ही शापर थे। बकरे का गोश्त, दूध, दही और मीठे का सामान, न जाने क्या कुछ वो उठा लाया था। फातिमा इतना सामान देखकर तो हैरान ही रह गई। इतना कुछ तो इनके यहाँ हफ्तों में भी ना आया करता था। आज खालदा बेगम ने एक ही दिन में इतना सब कुछ क्यों मंगवा लिया था। इतने हैरानगी में वो किचन से बाहर निकल आई। सामने ही खालदा बेगम टीवी ऑन किए बैठी थी। अम्मी, आपने इतना सारा सामान क्यों मंगवाया है? बकरे का तकरीबन 4 किलो गोश्त है। हम तो कम ही अफराद हैं, इतना सारा पकाया तो ज़ाया हो जाएगा। फातिमा के सवाल पर खालदा बेगम ने एकदम तड़क कर इसे जवाब दिया। क्यों भाई, क्यों ज़ाया होगा? मेरी बेटी आ रही है, इसके लिए पकवा रही हूँ। तुम ऐसा करो, आधा पका लो और आधा पैकेट बनाकर फ्रिज में रख दो और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो मंगवाऊँ, जितना मंगवाऊँ वह घर वालों के लिए ही है। तुम्हें अगर ये ख्याल आ रहा है कि तुम्हारे शोहर की कमाई ज़ाया हो रही है तो कान खोल कर सुन लो। वो तुम्हारे शोहर की नहीं बल्कि मेरे बेटे बासत की कमाई है और इसने वो मेरे लिए भेजी है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो खामोशी से रहो, वरना चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाकर माँ के घर चली जाओ। खालदा बेगम की इतनी तलख बात सुनकर फातिमा तो हक्का बक्का रह गई। इसने तो सिर्फ सामान के हवाले से सवाल ही किया था। इसने समझ लिया था कि खालदा बेगम बासत के जाने से मज़ीद शेर हो गई हैं। वो खामोशी से किचन में वापस चली आई और खाना बनाने का इंतज़ाम करने लगी। थोड़ी देर के बाद फैसल उठकर रोता हुआ इसके पास आ गया था। काशिफ बाहर बैठकर मज़े से मोबाइल पर गेम खेल रहा था। फातिमा ने एक उम्मीद भरी नज़र इसकी तरफ डाली कि शायद वो भतीजे को अपनी तरफ मतवज्जा कर ले तो वो सुकून से खाना बना ले, मगर काशिफ ने इससे पहले कभी ऐसा किया होता तो आज करता। रोते हुए फैसल को संभालते हुए साथ साथ फातिमा ने 3-4 डिशें बना लीं। अंधेरा फैल रहा था जिस वक्त अचानक दरवाजे पर शोर उठा। अरे, मेरी बच्ची आ गई, जा काशिफ जल्दी जा, दरवाज़ा खोल, बेचारी ससुराल के काम करके थकी हारी आई है, अब दरवाजे पर खड़ा ना होना पड़े इसे। खालदा बेगम ने काशिफ को भगा दिया। वो भी फ़ौरन लपका दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खुला और मेकअप से हटी हुई फरहत
اندر داخل ہوئی۔ اس نے باری پر کم چوڑا پہن رکھا تھا اور خوب میک اپ کر رکھا تھا۔ اندر آتے ہی وہ خالدہ بیگم سے ملی۔ اتنی دیر لگا دی میری بچی، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ خالدہ بیگم نے لگاوٹ سے فرحت سے پوچھا۔ جو ابا، وہ ایک ادا سے اپنے ہائی لائٹ کیے ہوئے بال جھٹک کر بولی۔ کیا بتاؤں امی، عاطف کی امی کو تو سوال جواب کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے، ابھی بھی آتے ہوئے گلے ہی پڑ گئی کہ میرے لیے کھچڑی بنا کر چلی جاؤ، مجھے بازار سے لایا ہوا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا۔ آپ بھلا بتائیں، اتنی گرمی میں کچن میں کھڑے ہو کر ان کے لیے کھچڑی پکاؤں؟ آتے خود ہی کچھ لا کر کھلا دیں گے۔ نخوت سے کہتی ہوئی وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ خالدہ بیگم بیٹی کے وار صدقے جانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ نے کھانا بنانے کی اطلاع دی۔ خالدہ بیگم فرحت کو لے کر دسترخوان پر آ بیٹھی۔ فاطمہ نے شاندار کھانا دسترخوان پر لگا دیا۔ تبھی فیصل اور ہادی دونوں کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ فاطمہ بیٹوں کو دیکھ کر مسکرا دی اور پیار سے کہنے لگی، آ جاؤ بچوں، آج تو بہت مزے کا کھانا بنا ہے۔ آج میں نے گوشت بنایا ہے۔ ہادی گوشت کا شوقین تھا، مگر چونکہ گوشت مہنگا تھا تو گھر میں کم ہی پکا کرتا تھا۔ اب بھی اس نے جیسے ہی سنا کہ ماں نے گوشت پکایا ہے تو وہ شوق کے مارے لپک کر آگے آیا اور دسترخوان پر بیٹھنے لگا۔ فاطمہ نے ایک پلیٹ اٹھائی اور اس کے اندر سالن ڈالنا چاہا۔ ابھی اس نے ایک چمچ سالن ہی ڈالا تھا کہ تبھی خالدہ بیگم نے اچانک سے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے موجود پلیٹ دور گرا دی۔ فاطمہ دہل کر رہ گئی۔ ہادی اور فیصل بھی سہم کر رونے لگ گئے۔ فاطمہ پھٹی پڑی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، جو ان کے ہاتھ سے سالن کا ڈونگا لے کر دسترخوان پر واپس رکھ رہی تھی۔ تمہارے اور تمہارے ان سپونوں کے لیے نہیں بنوایا یہ سالن میں نے، اور نہ ہی میرا بیٹا پردیس میں مشقت تمہیں پالنے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اپنی اولاد کو گوشت کھلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود کما لو۔ میرے بچے نے پیسے میرے لیے بھیجے ہیں، میری مرضی سے کھانا پکے گا اور جسے چاہوں گی اسے کھلاؤں گی۔ آج کا کھانا فرحت کے لیے بنا ہے، صرف وہی کھائے گی۔ فاطمہ مارے صدمے کے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ہادی اپنی دادی کا یہ عمل دیکھ کر خاموشی سے دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ فیصل کھانا مانگتے ہوئے مسلسل رو رہا تھا۔ فرحت اور کاشف نے کچھ نہ کہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالے مگن سے انداز میں کھانا کھا رہے تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ تبھی فرحت نے خالدہ بیگم کو دیکھا اور بولی، امی چھوڑے نا، آپ بھی کن لوگوں کے منہ لگتی ہیں، کھانا کھائیں، بہت بھوک لگی ہے۔ مجھے اچھا کیا آپ نے بکرے کا گوشت بنوا لیا، مجھے بہت پسند ہے۔ خالدہ بیگم مسلسل بیٹی کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ فاطمہ دل محسوس کر کے رہ گئی اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس نے روٹی کے ساتھ انڈا بنایا اور جا کر بچوں کو کھلا دیا، مگر یہ صرف اس دن کی کہانی نہ تھی، اس کے بعد تو گویا معمول ہی بن گیا۔ گھر میں کھلے پیسے آتے، باسط ہر ماہ لاکھوں روپے ماں کو بھیجتا، مگر مجال ہے کہ اس لاکھوں روپے میں سے ایک دھیلا بھی فاطمہ کو نصیب ہو جاتا۔ بچے ابھی تک اسکول جانے سے قاصر تھے اور خود فاطمہ بھی روپے پیسے کو ترس رہی تھی۔ گھر میں دودھ آتا تو خالدہ بیگم اپنی نگرانی میں فریج میں رکھوا دیتی اور فریج کو تالا لگا دیتی اور چابی اپنے پاس رکھ دیتی۔ پکانے کے لیے جو کچھ بھی منگواتی سر پر کھڑے رہ کر پکواتی۔ روزانہ گھر میں گوشت پکتا، مگر مجال ہے کہ ایک بوٹی بھی فاطمہ یا اس کے بچے کھا سکتے، ان کے لیے علیحدہ سبزی منگوائی جاتی۔ خالدہ بیگم فاطمہ سے نہ جانے کون سے بدلے لے رہی تھی، انہیں تو جیسے اس کی شکل سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ فاطمہ کے بچوں کے ساتھ بھی خالدہ بیگم کا سلوک انتہائی برا تھا۔ اس دن فیصل کو انتہائی تیز بخار تھا، اس کا گلا پوری طرح سے پکا ہوا تھا۔ فاطمہ کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس نے خالدہ بیگم سے پیسے مانگے، مگر انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ دکھ کے ساتھ ساتھ فاطمہ کو شدید غصہ بھی آیا۔ بچے کو لے کر سرکاری ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے دوائی تو دی، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ بچے میں خون اور توانائی کی شدید کمی ہے اور گلے کی خرابی کی وجہ سے
ठोस غذا دینے کو بھی منع کیا۔ ڈاکٹر نے تاکید کی کہ فیصل کو یخنی پلائی جائے۔ فاطمہ جانتی تھی کہ وہ بچے کو یخنی نہیں پلا سکتی۔ گھر میں جو کچھ بھی پکتا تھا ان نعمتوں پر اس کا اور بچوں کا کوئی حق نہ تھا۔ گھر آتے ہی اس نے باسط کو فون ملایا۔ PTCL نمبر تھا۔ فاطمہ کے پاس تو اپنا کوئی موبائل بھی نہ تھا۔ باسط کے دبئی جانے کے بعد آج پہلی دفعہ تھا کہ فاطمہ خالدہ بیگم کی غیر موجودگی میں باسط سے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ نے دبے دبے لفظوں میں باسط کو فیصل کی بیماری اور خالدہ بیگم کے سخت رویے کے بارے میں بتایا، مگر باسط الٹا اسی پر چیخنے چلانے لگا۔ اتنے پیسے بیچتا ہوں میں فاطمہ، کہاں اڑاتی ہو تم؟ جب بھی میں امی سے پوچھوں کہ کچھ رقم جمع کی ہے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی تو چھوڑتی ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ فاطمہ، کیا میں ساری عمر یہاں دبئی میں بیٹھا پیسہ ہی کماتا رہوں گا؟ مجھے واپس بھی آنا ہے۔ اگر تم اسی طرح فضول خرچیاں کرتی رہی اور روزانہ گوشت پکاتی رہی تو ایک وقت میں کلو کلو دودھ بچوں کو پلاتی رہی تو بتاؤ بچت کس طرح کرو گی؟ باسط بنا رکے بولتا ہی چلا گیا۔ فاطمہ ہکا بکا یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے تو اپنی صفائی دینا بھی نہ آ رہا تھا۔ آنسو اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ تنگ آ کر اس نے فون بند کر دیا اور شوہر کو کیا بتاتی کہ کلو دودھ کی بجائے اس کے بچے کو تو ایک گھونٹ دودھ کو بھی ترس گئے تھے۔ فیصل خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ اس نے یخنی بنا کر دینے کی خالدہ بیگم نے اجازت ہی نہ دی تھی۔ اگلے ہی دن فرحت آئی۔ خالدہ بیگم نے لمبا چوڑا مینیو فاطمہ کے ہاتھ میں تھمایا اور تاکید کی کہ کھانا بہترین بننا چاہیے۔ وہ خود فرحت کو لے کر بازار چلی گئی۔ رات تک فاطمہ تھک ہار چکی تھی۔ فرحت کے لیے کھانا بنا کر اس کی کمر ٹوٹنے لگی تھی۔ بچے الگ نظر انداز ہو رہے تھے۔ جس وقت خالدہ بیگم واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں شاپر ہی شاپر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں لاؤنج میں اپنی شاپنگ کھول کر بیٹھ گئیں۔ خالدہ بیگم نے فرحت کو اور اس کے بچوں کو شاپنگ کروائی تھی۔ لان کے خوبصورت پرنٹ تھے۔ فاطمہ نے بے دھیانی میں دیکھا اور پھر نظر ہٹانا ہی بھول گئی۔ بے اختیار اس نے ہاتھ سے اپنی قمیض کا وہ حصہ چھپایا جہاں اس نے پیوند لگا رکھا تھا۔ باسط کی بیوی جانے سے پہلے تو ان کے حالات اتنے اچھے تھے ہی نہیں کہ وہ اسے گرمی سردی کے کپڑے بنوا کر دے سکتا۔ وہ ابھی اپنے بری اور جہیز کے کپڑوں میں ہی گزارا کر رہی تھی، مگر اب جب شوہر لاکھوں کما رہا تھا تب بھی وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے پر مجبور تھی اور اس کے سامنے اس کی نند برانڈڈ لان کے کپڑے پلا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ آج وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی۔ اس کے لیے مہنگے کھلونے خرید کر لائی تھی۔ خالدہ بیگم ایک ایک کھلونا اٹھا کر فرحت کے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا آتی۔ وہ جب کھیلنے لگتا تو خالدہ بیگم بڑی خوش ہوتی۔ تبھی اندر سے فیصل نکل کر آ گیا۔ وہ معصوم بچہ تھا۔ اس نے جب فرحت کے بیٹے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھا تو اپنی ماں سے روتے ہوئے کھلونا مانگنے لگا۔ فاطمہ اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی خالدہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ ہاں ہاں، لگا دو نظر میری بیٹی کی معصوم خوشیوں کو۔ تم ماں بیٹوں سے تو ہضم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اور خوش ہو جائے۔ کب سے یہاں کھڑی میری بچی کو کپڑوں کو گھورے جا رہی ہو؟ آگ لگانا چاہتی ہو کیا؟ اور آپ اپنے سپونے کو بھی اندر سے لے آئی ہو تاکہ معصوم بچے سے کھلونے چھین لے؟ ارے لے کر جاؤ اسے یہاں سے، مجھے تو اس کی شکلیں ہی اچھی نہیں لگتی۔ اور تم بھی اب یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ جا کر چائے بنا کر لاؤ اور اس کے بعد کھانے کا انتظام کرو۔ خالدہ بیگم نے فاطمہ کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ وہ اپنے آنسو بیتتے ہوئے فیصل کو اٹھا کر اندر لے گئی۔ اسے اپنا تو دکھ نہ تھا، مگر اپنے بچے کے آنسو اس سے برداشت نہ ہو رہے تھے۔ اس رات فرحت کا میاں غیر معمولی طور پر اسے ذرا جلدی لینے آ گیا، ورنہ عام طور پر تو وہ دیر سے ہی آتا تھا۔ تب تک فاطمہ اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں سونے جا چکی ہوتی تھی۔ اس وقت وہ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا ہی رہی تھی جب اس نے وہ منظر دیکھ لیا جس نے اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شدید دکھ میں بھی مبتلا کر دیا۔ خالدہ بیگم جو اپنے بیٹے کی اولاد پر 1 روپیہ لگانے سے پہلے بھی ہزار مرتبہ سوچتی تھی، وہ فریج میں سے گوشت
وہ دودھ کے شاپر اٹھا کر فرحت کے حوالے کر رہی تھی۔ فرحت شوہر کو دکھانے کے لیے معمولی سے انکار کرتی تو خالدہ بیگم بڑے پیار سے کہنے لگتی، ارے انکار کیوں کر رہی ہو بیٹی؟ بھائی کی کمائی پر تو تمہارا بھی تو حق ہے۔ ویسے بھی یہ چیزیں یہاں پر پڑے پڑے کٹ سر جاتی ہیں۔ فاطمہ اور اس کے بچے تو کھا کھا کر سیر ہو چکے ہیں، اور میں ٹھہری بوڑھی جان، مجھ سے تو اتنا گوشت کھایا ہی نہیں جاتا۔ جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلانا۔ فرحت مسکراتے ہوئے جلدی جلدی سارے شاپر پکڑنے لگی۔ فاطمہ حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس روز اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر اس گھر سے چلی جائے۔ خالدہ بیگم پلٹی تو اس کی نظر فاطمہ پر پڑ گئی۔ ایک دفعہ تو وہ بوکھلا گئی، مگر اگلے ہی پل وہ فاطمہ کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تبھی ایک روز وہ ہوا جس کا خالدہ بیگم کو ذرا اندازہ نہ تھا۔ شام کے 4 بجے دروازہ بجا۔ خالدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے بے خیالی میں آواز لگا دی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ آنے والا اندر آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ باسط تھا۔ کندھے پر بیگ ڈالے وہ کس طرح قدر صحت مند اور حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ خالدہ بیگم اسے دیکھ کر پہلے تو سٹپٹا گئیں اور پھر خوشی کے مارے اٹھ کر اس سے لپٹ گئیں۔ باسط بھی ماں سے مل کر بہت خوش تھا۔ باسط نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور وہ فاطمہ اور اپنے بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ تبھی اندر سے کمروں سے فیصل اور ہادی کھیلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بے حد پرانا ٹوٹا ہوا کھلونا تھا جس پر وہ دونوں لڑائی کر رہے تھے۔ باسط نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ شدید سردی کے موسم میں بھی ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی نکر شرٹیں پہن رکھی تھیں، جن کے بازو بھی نہیں تھے، ان کے پاؤں بھی ننگے تھے۔ دونوں حد سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ باسط نے تو انہیں دیکھا تو پہچان ہی نہ پایا۔ خالدہ بیگم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں بچوں کی جانب دیکھا تو سٹپٹا گئی۔ کیا بتاتی کہ انہوں نے بہو کو کبھی بچوں کے کپڑے بنانے کے پیسے دیے ہی نہ تھے۔ اس سے پہلے کہ خالدہ بیگم کچھ کہتی، فاطمہ کچن سے نکل کر آئی۔ وہ باسط کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی۔ باسط نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ فاطمہ باسط کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ تبھی باسط کی نظر فاطمہ کی قمیض پر پڑی۔ وہ جا بجا پھٹی ہوئی تھی اور اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ باسط کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا اور بچوں کا! ایسا لگ رہا ہے کہ کسی فقیر کی بیوی ہو اور یہ کسی فقیر کے بچے ہیں۔ لاکھوں روپے گھر بیچتا رہا ہوں، کم از کم ان کے لیے اچھے کپڑے تو خرید لیتی۔ باسط سے برداشت نہ ہوا تو کہہ پڑا۔ فاطمہ نے خاموشی سے ایک نظر خالدہ بیگم کو دیکھا، وہ جو گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ تبھی انہوں نے بات بدلنے کی خاطر باسط سے پوچھا کہ وہ آج رات کیا کھائے گا۔ باسط نے بڑا گوشت کھانے کی فرمائش کر دی۔ خالدہ بیگم نے فوراً کاشف کو بازار بھیجا تاکہ وہ پکانے کا سامان لے آئے۔ باسط تازہ دم ہونے چلا گیا۔ وہاں سے آیا تو ماں کے ساتھ بیٹھ کر دبئی کی باتیں کرنے لگا۔ خالدہ بیگم اسے دیکھ کر خوش تو تھیں مگر گھبرائی ہوئی تھیں۔ فاطمہ کھانا تیار کرنے لگی۔ اصل تماشا تو تب ہوا جب فاطمہ نے رات کا کھانا لگایا۔ خالدہ بیگم نے ڈونگے میں سے گوشت کا بہترین بنا ہوا سالن باسط کے لیے پلیٹ میں نکالا۔ تبھی کچن میں سے ہادی اور فیصل باہر نکلے۔ باسط نے آواز دے کر دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دونوں باپ کے پاس چلے آئے۔ باسط نے پیار سے دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پلیٹ میں ان کے لیے گوشت کا سالن نکالا۔ پلیٹ اس نے جیسے ہی ہادی کے آگے رکھی، وہ ایک دم اچھل کر پیچھے جا گرا۔ فیصل بھی رونے لگ گیا۔ باسط ہکا بکا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہادی خوفزدہ نظروں سے خالدہ بیگم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ باسط کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے ہادی؟ فیصل، تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ کیا گوشت کھانا پسند نہیں ہے؟ ہادی خوفزدہ نظروں سے خالدہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہادی زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بابا، ہم نے گوشت نہیں کھانا۔ دادی ہمیں
گوشت نہیں کھانے دیتی۔ اگر ہم نے یہاں سے گوشت کی ایک بوٹی بھی کھائی تو دادی ہمیں ماریں گی اور دال بھی نہیں کھانے دیں گی۔ دادی نے ہمیں بولا ہے کہ ہم نے صرف سبزی اور دال کھانی ہے۔ خوفزدہ انداز میں وہ معصومیت سے بولتا چلا گیا۔ خالدہ بیگم کا منہ ہی کھل گیا۔ باسط ایک نظر بچوں کو دیکھتا اور کبھی ماں کو۔ فاطمہ بھی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دیکھو تمہاری بیوی نے پیٹھ پیچھے ان کو کیسا غلط سبق سکھا دیا ہے کہ میں تو انہیں دشمن لگتی ہوں۔ خالدہ بیگم نے چادر کا پلو منہ پر ڈالا اور رونے لگ گئیں۔ فاطمہ خاموش کھڑی تھی۔ فیصل ابھی تک رو رہا تھا اور ہاتھ سے پلیٹ کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باسط کبھی اپنے بچوں کی اور بیوی کی حالت دیکھتا اور کبھی ماں کو دیکھتا۔ وہ مہنگے سوٹ میں ملبوس تھیں اور ان کی صحت بھی بہترین ہو چکی تھی، مگر اس کی بیوی اور بچے دونوں بے حد کمزور لگ رہے تھے۔ باسط نے پہچان لیا کہ یہ بات وہ نہیں کہ جو اس کی ماں ہر دفعہ فون پر اسے بتایا کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ساری الماریوں کی تلاشی لے لی۔ اسے کہیں بھی 1 روپیہ رکھا ہوا نہ ملا۔ کپڑے وہی پھٹے پرانے تھے جو 2 سال پہلے فاطمہ اور بچوں کے استعمال میں تھی۔ اس نے پلٹ کر اپنے بچوں کو دیکھا۔ انہوں نے وہی شرٹیں پہن رکھی تھیں جو ان کے پیٹ سے اوپر جا رہی تھیں۔ باسط کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شدید سردی میں بھی اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کوئی جیکٹ نہیں تھی۔ وہ باہر نکلا اور ماں سے پوچھنے لگا، امی وہ سارے کپڑے کہاں ہیں جو آپ مجھے ویڈیو کال میں دکھاتی تھیں کہ یہ فاطمہ اپنے لیے خرید کر لائی ہے؟ بچوں کا اور فاطمہ کا ایک بھی نیا جوڑا نہیں ہے۔ الماری میں ان سب نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، وہ بھی پھٹے ہوئے۔ خالدہ بیگم آئیں بائیں شائیں کرنے لگی، مگر باسط صاحب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اسے یاد آیا فاطمہ نے 1 2 مرتبہ دبے لفظوں میں اسے بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ خود ہی بہرا بن گیا تھا۔ شدید شرمندگی سے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ اپنی ماں کی اصلیت جان چکا تھا۔ میں اب دبئی واپس نہیں جاؤں گا۔ جو کچھ کمایا ہے اس سے یہاں کاروبار کروں گا، اور اگر آئندہ آپ نے میری بیوی اور بچوں کے ساتھ غلط سلوک کیا تو ان کا حق کسی اور کو دیا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ کیا میری ماں ہے؟ باسط کے لہجے میں موت کی سی سختی تھی۔ خالدہ بیگم خاموش بیٹھی رہ گئیں۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ ان کا بیٹا حقیقت کا پتہ لگانا جان چکا ہے۔ باسط ایک جھٹکے سے اٹھا اور فاطمہ سے کہنے لگا، بچوں کو تیار کرو اور خود بھی کوئی چادر لے لو، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ میری کمائی میں سب سے پہلے تمہارا اور میرے بچوں